हर नई शादी शुदा जो दुल्हन होती थी कहता था कि पहले माज़अल्लाह मेरे साथ रात गुजारे। वो एक दूसरे के दोस्त हैं। काफिर काफिर का दोस्त होगा, काफिर कभी दिल से मेरे हाथ में आपके पास डंडा था, जो चीज थी आपने दड़ाम मारना शुरू कर दिया। अगर मैं तुम्हारे साथ मुशरिकाना और खेल कूद के तमाशे में गया तो हम कभी खुदा को ही बात कर लिया करेंगे, कभी आप बुतों के सामने आके थोड़ी नियाज शियाज चढ़ावा चढ़ा दिया करें। जब सूरज निकला कहा ये बहुत बड़ा है, क्या ये रब है? ये जो सबसे बड़ा रखा हुआ है ना बिल्कुल ठीक सलामत, लगता है इसको गुस्सा चढ़ा होगा, इसने छोड़ के बड़ा सारा झूला बनाओ, उस झूले में बिठा के आगे भेजो, पीछे से रस्सी काटो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक तज़किरे पर हम गालिबन पिछले 2 या 3 जुमा से गुफ्तगू कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े ख़ास, जिसे कहते हैं अंदाज़े महबूबियत के साथ उनका जिक्र फरमाया है। मैं एक मकाम आपके सामने रखना चाहूँगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कहा याद फरमाइए जब आपके परवरदिगार ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई बातों में आजमाया। ये जो लफ्ज़ आजमाया है ये बड़ा काबिल गौर है। इब्तिला वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू, जब आपके परवरदिगार ने, ये बात अल्लाह ताला हुजूर से फरमा रहा है, याद कीजिए जब आपके परवरदिगार ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई बातों में आजमाया। आजमाइशें कई तरह की आईं। 80 साल की उम्र तक औलाद नहीं दी, तब भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिकवा नहीं किया, हालांकि खलीलुल्लाह हैं। फिर जब अल्लाह ने औलाद दे दी तो अभी छोटी उम्र के थे, बल्कि चंद माह और साल दूध पीते बच्चे थे कि हुक्म हुआ कि इस बच्चे को और इसकी माँ को अर्ज़ फ़लस्तीन से कई 100 किलोमीटर दूर बेआबो गया वादी, जहाँ कोई बंदा बशर नहीं बसता था, वहाँ पे जाके छोड़ के आओ मक्का में। इम्तिहानात हैं। और जब फिर वो बड़े हो गए, थोड़े से भागने दौड़ने की उम्र को पहुंचे, तो फिर हुक्म आ गया कि अपने बच्चे को मेरे नाम पे कुर्बान कर दो। इस तरह अल्लाह फरमाता है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू, आपके परवरदिगार ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई बातों में आजमाया, और आजमाने वाला भी अल्लाह है। और फरमाता है, ये सर्टिफिकेट देता है, फ़अतम्महुन्ना, मैंने जिस इम्तिहान में डाला इब्राहीम वहां से कामयाब होकर ही निकला। वहां से हर इम्तिहान कामयाब, हर पेपर 100/100 के साथ पास किया उन्होंने। तब अल्लाह फरमाते हैं काल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, सारे इम्तिहानात और टेस्ट आला दर्जे से पास हो गए तो कहा इब्राहीम मैं आपको इंसानियत का इमाम बना रहा हूं। कई बातें काबिल गौर हैं। हम ऊंचे रुतबे मांगते हैं, इम्तिहान से गुजरना नहीं चाहते, सख्तियों से नहीं गुजरना चाहते। हम कहते हैं बस बगैर आजमाइश के, बगैर सख्ती के हमारे दर्जे ऊंचे हो जाएं। ऐसा नहीं होता। खलीलुल्लाह के साथ ऐसा नहीं हुआ, उनको भी आजमाया गया। जब आजमाइश पे पूरे उतरे तब फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं आपको सब इंसानों का इमाम बना रहा हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे से जब देखा कि रब्बे कायनात का करम है और इमामत का मनसब मिल गया तो एक दरख्वास्त और डाल दी, काला व मिन ज़ुर्रियती, मौला ये इमामत का जो मनसब है पेशवाई का, ये मेरी औलाद को भी देना, मेरी औलाद को भी देना। अल्लाह पाक ने फरमाया हाँ मैं दूंगा, मगर उसको दूंगा जो ईमान में आपके नक्शे कदम पे चलता रहेगा, उसी को मानूंगा। जो आपका रास्ता छोड़ जाएगा उसके साथ वादा नहीं है, जो आपके तरीके पे चलता रहेगा उसके साथ वादा है कि उसको भी ज़मीन पर पेशवाई अता फरमाता रहूँगा मैं।
تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح محبت اور پیار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اب ہم چلتے ہیں اس سیکوینس میں جہاں ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا تھا، گھر سے آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا تھا، اور پھر گھر سے کیا ریسپانس آیا تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اتنا سخت قسم کا ریسپانس تھا کہ ابراہیم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اگر تم باز نہ آئے تو میں پتھر مار مار کے تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ ریسپانس تھا گھر سے آپ کا۔ پھر آپ نے اپنے علاقے کے لوگوں کو دعوت دی، اور جب اپنے شہر کے لوگوں کو دعوت دی تو وہ بھی اپنے بت پرستی کے ساتھ اڑے ہوئے تھے، بت پرستی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان میں سے کئی وہ تھے جو ستارہ پرست تھے، کئی سورج پرست تھے، کئی چاند کے پجاری تھے۔ آپ نے عقلی انداز میں ان سے بات کی۔ جب ستارے نکلے تو کہا کیا یہ رب ہے؟ ڈوب گئے جب تو کہا ڈوبنے والا کیسے رب ہو سکتا ہے؟ آپ نے ان کے ذہن پہ چوٹ لگائی کہ جو ڈوب جائے وہ کیسے خدا ہوگا۔ چاند نکلا، کہا یہ بڑا لگ رہا ہے، یہ رب ہے؟ لیکن جب چاند ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جب سورج نکلا کہا یہ بہت بڑا ہے، کیا یہ رب ہے؟ مگر جب شام کو وہ غروب ہو گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میرا پروردگار وہی ہے جو زمین و آسمان اور ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے۔ پھر آپ نے اپنی قوم کی بت پرستی کی روش کو جب دیکھا کہ وہ حد سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سالہ سال کی محنت اور تبلیغ کے باوجود بھی وہ حق کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب آپ نے کچھ اور منصوبہ بنایا دماغ میں۔ منصوبہ کیا بنایا؟ وہ قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ انہوں نے اشارہ کیا ان کو، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، سورہ الانبیاء آیت نمبر 57۔ میں تمہارے بتوں کے بارے میں کچھ سوچوں گا، میں کچھ ترکیب لڑاؤں گا تمہارے بتوں کے بارے میں۔ بس اتنا آپ نے اشارہ کر دیا۔ کیا کروں گا، کیسے کروں گا، یہ بات آپ نے نہیں بتائی۔ اور یہاں پر آپ نے اپنی قوم سے، جب قوم نے حق کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے پیچھے جو رہ رہی تھی اس کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹ گئی اور بتوں کے ساتھ جڑی رہی، تب آپ نے ایک اعلان کیا جو ہر پیغمبر اپنی قوم کے ساتھ کرتا ہے، وہ سننے والی بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے لوگو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو شخصیات کی زندگی کو نمونہ قرار دیا، ایک ہمارے آقا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور دوسرا کیا فرمایا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم، اے میری قوم اگر تم بتوں سے چمٹے ہوئے ہو تو پھر میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر تم خدا کی طرف نہیں آنا چاہتے پھر میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر تم اللہ کے نہیں ہونا چاہتے پھر میں تمہارا نہیں ہو سکتا ہوں۔ اور آگے فرمایا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اب تمہارے اور میرے درمیان دشمنی شروع ہو گئی ہے، چونکہ تم حق کی طرف پلٹ کے آنے والے نہیں ہو، اور جو میرے اللہ کا دشمن ہے وہ ابراہیم کا بھی دشمن ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں بن سکتا ہے ابداً، ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، میری آپ کی مخالفت اور میری آپ کی دشمنی تبھی ختم ہوگی جب آپ وحدہ لا شریک رب پر ایمان لے کر آؤ گے، اس سے پہلے آپ کا اور میرا تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ مقام جہاں پر میں ایک پوائنٹ اور ایک اس سے نقطہ اخذ کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کبھی اپنا دلی تعلق نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟
کہ جس سے آپ پیار کرتے ہوں، جس سے آپ محبت کرتے ہوں، اس کا جو مخالف ہو اس کے مخالف سے بھی آپ پیار کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی محبت سچی ہے تو پھر اپنے محبوب کے ساتھ جو مخالفت کرنے والا ہے وہ آپ کو اپنا مخالف نظر آئے گا، چونکہ وہ آپ کے محبوب کا مخالف ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہوں یا اللہ رب العزت کی ذات ہو، جو اللہ رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ رسول کی مخالفت کرنے والا ہے ہمیں کبھی اس سے، اللہ نے قرآن میں کہا، آگے چل کے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، آپ انہیں ایسا کبھی نہیں پاؤ گے کہ جو خدا رسول کا دشمن ہے وہ اس سے دوستی کریں، بھلے وہ ان کے سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے، اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ، وہ ان کے سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان کے سگے بہن بھائی کیوں نہ ہوں، وہ ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ کبھی ان کی دوستی نہیں ہو سکتی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ قلبی تعلق ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ میں لفظ قلبی کیوں بول رہا ہوں؟ ایک ہوتا ہے زمانہ سازی کہ رکھ رکھاؤ ہے، سامنے آ گئے سلام کر لیا، وہ رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اگر وہ کافروں میں سے ہیں تو دنیاوی حد تک ان سے تعلق قائم رکھنا، اس کی اللہ اجازت دیتا ہے قرآن میں، مگر ان کے ساتھ ایسا تعلق جو آپ کے ایمان کو کمپرومائز کر دے، جو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کو کمپرومائز کر دے، جو دین کے احکامات سے آپ کو دور کر دے، ایسا تعلق اللہ پاک اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بلکہ اتنے سخت لفظ آئے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو میرے دشمنوں کو، اور جو میرا دشمن ہوگا وہ اصل میں تمہارا بھی دشمن ہوگا، کبھی ان کو دوست نہ بنانا، کبھی ان کو دوست نہ بنانا۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کافر کافر کا دوست ہوگا، کافر کبھی دل سے مومن کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر کوئی دلی یارانے، رازداریاں کافروں کے ساتھ گانٹھے گا تو پھر اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اس کا وہ میرا بندہ نہیں ہوگا، پھر وہ میرے دوستوں میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر وہ اللہ نے کیٹاگوریکلی اس بات سے انکار کر دیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو اسوہ دیا وہ یہی دیا کہ جب قوم کے ایمان سے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو آپ نے کہا میری اور آپ کی مخالفت ہے، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ وہ مقام تھا جو ہمارے آقا کی زندگی میں جب آیا تو سورہ الکافرون نازل ہوئی۔ کافر کمپرومائز چاہتے تھے کہ جناب آپ ہمارے بتوں کو مان لیں، ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں، ہم کبھی خدا کو ہی بات کر لیا کریں گے، کبھی آپ بتوں کے سامنے آ کے تھوڑی نیاز شیاز چڑھاوا چڑھا دیا کریں، اس طرح سے مل کے چلتے ہیں۔ یہ مل کے چلنا جس میں ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، یہ مل کے چلنا جس سے خدا سے تعلق ٹوٹ جائے، ایسا ملنا کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل، اے نبی مکرم ان سے کہہ دیں یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں مصطفیٰ کبھی ان کی پوجا نہیں کروں گا۔ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر اتنا تو ایمانی غیرت ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، اس کے قانون کے دشمن، شریعت مصطفیٰ کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کی عزت و آبرو کے دشمن، ان کے ساتھ مومن کو کبھی اپنا قلبی تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غیرت ایمان کا تقاضا ہے، یہ بنیادی تقاضا ہے جو ایمان مانگتا ہے ہم سے۔ حاضرین عزیز وقار، ہوا یہ، اب وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے بتوں کے بارے میں میں کچھ سوچوں گا اور تدبیر کروں گا، اللہ پاک نے اس کا موقع یہ دیا کہ اس قوم کا ایک سالانہ میلہ آیا کرتا تھا، ایک موقع آیا کرتا تھا جس پہ لوگ شہر سے باہر جا کر اپنے میلے میں شریک ہوتے اور وہاں جا کے خوشیاں مناتے۔
ابراہیم علیہ السلام کو نے دعوت دی، ابراہیم ہمارے ساتھ چلو، تم بھی میلے میں ذرا ہلا گلا چل کے کرتے ہیں۔ آپ نے ایسے اوپر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ فنظر، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ صافات آیت نمبر 88، فنظر نظرۃ فی النجوم، آپ نے ستاروں پہ ایک نگاہ ڈالی اور کہا فقال انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ یہاں پہ ایک فقہی نکتہ ہے بہت اہم۔ اب آپ اصل میں جسمانی طور پر بیمار نہیں تھے۔ بعض لوگوں نے، ایک حدیث پاک کی روشنی میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقعوں پر وہ باتیں کی جو خلاف واقعہ تھی، ایکچولی ایسا نہیں تھا، مگر آپ نے وہ باتیں کی۔ اب عام بندہ ایسا کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ جھوٹ بولا۔ جو ایکچوئل نہیں ہے اور آپ نے شو کیا۔ آپ مجھ سے پوچھیں، آپ مجھ سے کہیں جی میرے ساتھ چلے، میں کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور طبیعت بالکل ٹھیک ہو، تو ظاہر ہے اس کو جھوٹ ہی کہیں گے کہ میں نے سچ نہیں بولا آپ کے ساتھ۔ اب اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آئیں چلیں ہمارے ساتھ میلے پر، ہلا گلا کریں گے، کھیلیں کودیں گے، خوشیاں منائیں گے، آپ بھی آئیں۔ آپ نے ایسے نگاہ کی، ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم۔ اب یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا پیغمبر جھوٹ بول رہے ہیں؟ معاذ اللہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو ہم جھوٹ نہیں کہتے، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ لفظ نیا ہوگا۔ توریہ، تے 2 نقطوں والی، واو رے یہ اور گولتے۔ توریہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسا لفظ بولنا کہ جس کو سن کر مخاطب ایک معنی لے اور بولنے والے کے دماغ میں اس کا اور معنی ہو، یعنی اس لفظ کا جو قریب ترین معنی دماغ میں آتا ہے سننے والا وہ لے، اور اسی لفظ کا ایک اور معنی بھی ہو، بولنے والا وہ مراد لے۔ یعنی کہ اس نے ان سامعین کے سامنے ایسا جملہ بولا جو تھوڑا ڈپلومیٹک جملہ تھا، جھوٹ نہیں تھا۔ وہ ایک معنی لے رہے تھے، آپ اور معنی لے رہے تھے۔ اب یہاں اس لفظ کو دیکھیے، جب آپ نے کہا میں بیمار ہوں تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ اگر میں تمہارے ساتھ مشرکانہ اور کھیل کود کے تماشے میں گیا تو میری روح بیمار ہو جائے گی، میرا دل بیمار ہو جائے گا۔ انہوں نے سمجھا کہ جسم کی بیماری کی بات ہو رہی ہے، بس یہ فرق تھا۔ اس کو کہتے ہیں توریہ، کہ آپ نے وہ لفظ بولا کہ مخاطب نے میں بیمار ہوں، آپ سمجھے کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے جسمانی طور پر، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میری روح کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دونوں کے سمجھنے کا فرق ہوتا ہے۔ اس طرح جھوٹ سے بچا جاتا ہے اور اپنے مخالف کو مغالطے میں ڈالا جاتا ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر نکلے تھے، حضرت سارہ کو ایک بادشاہ نے قید کر لیا تھا۔ وہ ہر نئی شادی شدہ جو دلہن ہوتی تھی کہتا تھا کہ پہلے معاذ اللہ میرے ساتھ رات گزارے، جس کی بیوی ہوتی تھی۔ تو آپ نے جب وہاں پر پہنچے، اس نے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ آپ نے کہا یہ میری بہن ہے، تاکہ وہ بیوی والے چکر میں پڑ کر اپنی واردات نہ کرے۔ اب آپ کہیں گے بیوی کو بہن کیسے کہہ دیا؟ تو اس نے سمجھا کہ رشتے میں بہن ہے، اور آپ نے یہ سمجھایا کہ یہ میرے دین میں میری بہن ہے۔ بھئی اسلام میں ہم سارے بہن بھائی ہیں نا آپس میں، المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور جو خواتین ہیں ہماری بہنیں ہیں۔ تو مخاطب نے سمجھا کہ بہن بول کر یہ رشتے میں بہن کہہ رہا ہے، اور آپ نے یہ اپنے ذہن میں رکھا کہ میں اس کو اپنے دین کے اعتبار سے بہن کہہ رہا ہوں۔ اس کو توریہ کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور سفر کو چھپایا جا رہا تھا کہ تاکہ کافروں کو خبر نہ ملے کہ آپ کدھر گئے، پیچھا نہ ہو، ایک شخص سامنے آ گیا۔ ابوبکر صدیق کو جانتا تھا، حضور کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے پوچھا حضور کی طرف اشارہ، ابو بکر یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ میرے ہادی ہیں، مجھے رستہ دکھاتے ہیں۔ یہ سمجھداری کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، ایسا جملہ جس سے مخاطب کے ذہن میں اور مانا جائے۔ اس نے سمجھا کہ شاید صحرا میں رستہ دکھانے والا بندہ ہے، جیسے آپ کے گائیڈ ہوتے ہیں، ٹور گائیڈ۔ اس نے سمجھا کہ ٹور گائیڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ میرے ہادی ہیں، مجھے رستہ دکھاتے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے ایمان کا رستہ دکھانے والے ہیں۔
یہ فرق ہوتا ہے الفاظ. ایک لفظ بولا جاتا ہے, معنی اس کے دو مراد لیے جاتے ہیں, اس کو توریہ کہا جاتا ہے, اور یہ جھوٹ سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے. سچویشن ایسی بن جاتی ہے جب آپ کو اصل بات چھپانی ہوتی ہے لیکن جھوٹ بھی نہیں بولنا ہوتا ہے, تب آپ جا کر اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے انہوں نے چاند کی طرف دیکھا, ستاروں کی طرف, اور کہا میں بیمار ہوں. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ, وہ لوگ پھر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر. ابراہیم علیہ السلام موقع کی تلاش میں تھے کہ ان کا بت خانہ مجھے مل جائے خالی اور میں ان کے بتوں کا حشر کروں. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ, آپ بت خانے کے اندر چلے گئے ان بتوں کی طرف. وہاں پر لوگ کھانے شانے رکھ کر گئے تھے کہ جب کھیل سے میلے سے واپس آئیں گے تبرک ہوگا, پھر آ کے کھائیں گے کھانے شانے یہاں سے بتوں کے آگے سے اٹھا کے. تو آپ وہاں دیکھا کھانوں کا ڈھیر رکھا ہوا ہے, میٹھا رکھا ہوا ہے, نمکین رکھا ہوا ہے, چیزیں بنی ہوئی ہیں. آپ نے بتوں سے کہا فقالا الا تاکلون, او تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بتوں سے کہہ رہے ہیں او تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون, کیا وجہ ہے بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو نا. ما لکم لا تنطقون, کیا وجہ ہے باتیں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین, پھر سیدھے ہاتھ میں آپ کے پاس ڈنڈا تھا, جو چیز تھی آپ نے دڑام مارنا شروع کر دیا بتوں کو. کسی کی ناک توڑ, کسی کی گردن توڑ, کسی کے بازو توڑ, کسی کا حلیہ بگاڑ بگاڑ کے پورے بت خانے کا آپ نے تہس نہس کر دیا, سوائے بڑے بت کے اس کو چھوڑ دیا. جو سب سے بڑا وہاں سینٹر میں رکھا ہوا تھا اس کو چھوڑ کر باقی ساروں کو آپ نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ. بڑے کو آپ نے چھوڑ دیا کہ شاید اب وہ آپ کتنے انٹیلیجنٹ آدمی تھے, اپنے زمانے کے کتنے ذہین انسان تھے کہ اس موقع کے حساب سے ان کو نصیحت کرنا چاہتے تھے, ایک جھٹکا دینا چاہتے تھے کہ سوچو, غور کرو تم, کن کی پوجا کرنے کے لیے لگے ہوئے تم لوگ. جب وہ واپس آئے, وہ ساری قوم کے لوگ اپنے بت خانے میں دیکھا اور خداؤں کا یہ حشر دیکھا, آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان پہ کیا گزری ہوگی. ایک ہاؤ بچ گئی, شور مچ گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کر دیا. اب سب کو پتا تھا کہ یار ایک وہ لڑکا نوجوان ابراہیم ہے, وہ یہ باتیں کرتا ہے بتوں کے خلاف, ہو نہ ہو یہ حرکت اسی کی لگتی ہے. تو انہوں نے کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا, ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا, یہ حشر کس نے کیا. انه لمن الظالمین, بڑا ظالم آدمی ہے وہ جس نے یہ کام کیا ہے. یہ ان کا غصہ شو کر رہا ہے, بہت ظالم انسان ہے وہ جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ تیا پانچا کر کے رکھ دیا. قالوا سمعنا, ان میں سے لوگوں نے کہا سمعنا فتن, ایک نوجوان ہے ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں, یذکرہم, وہ ہمارے بتوں کا ذکر ذرا حقارت اور برے طریقے سے کرتا ہے, ان کو برا بھلا کہتا ہے. وہ یقال لہ ابراہیم, نام اس کا ابراہیم ہے, لگتا ہے یہ اس کا کام ہے. قالو فاتو بہی علی اعین الناس, لوگوں نے کہا اسے لے کر آؤ ابراہیم کو لوگوں کے سامنے, پورے مجمع کے سامنے کھڑا کرو اس کو, ہماری نگاہوں کے سامنے لے کر آؤ. لعلہم یشہدون, تاکہ لوگ دیکھیں وہ بندہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آیا گیا. قالو اانت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم, ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیا, ان کی ناکیں, ان کے کان, ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں آپ نے توڑے, کس نے کام یہ کیا, آپ نے یہ کیا ہے. آپ نے جواب میں کہا بل فعلہ کبیرہم, یہ جو بڑا ہے نا بڑے والا, اس کی حرکت لگتی ہے مجھے, یہ اسی نے کیا ہوگا. یہ جو سب سے بڑا رکھا ہوا ہے نا بالکل ٹھیک سلامت, لگتا ہے اس کو غصہ چڑھا ہوگا, اس نے چھوٹوں کو مارا ہے اور ان کی توڑ پھوڑ اس نے کی ہے ساری. اب آپ ان کو سوچنے پہ آمادہ کر رہے تھے, ان کے اندر تھاٹ پروسیس ڈیولپ کر رہے تھے. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ, تم اس سے پوچھو نا, اس سے پوچھو, یہ موقع پہ تھا, یہ ادھر ہی موجود تھا, یہ بڑا بھی ہے, سب سے بڑا بھی, اس سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے کام, اس نے کیا, کس نے کیا ہے.
فرجعوا الی انفسہم، اللہ فرماتا ہے ایک مرتبہ تو وہ ایسے آنکھیں نیچی کر گئے، سوچ میں گم پڑ گئے، فقالوا انکم انتم الظالمون، دل میں سوچا کہ یار زیادتی تو ہم کر رہے ہیں، ہم ان کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک لمحے کے لیے چوٹ آئی، خیال آیا دل میں، مگر قرآن کہتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے دماغ سر کے بل پلٹ گئے واپس، اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تجھے پتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ جو دل میں خیال آیا تھا، اس خیال کو بجائے بڑھانے کے کہ یار ہماری کیا حرکت ہے، ہم کیا غلط کام کر رہے ہیں، کس کی پوجا کر رہے ہیں، پھر فوراً اس پر قابو پا لیا، اپنی شرمندگی کو چھپا لیا، اپنی سوچ کو پلٹا دیا، اور پلٹا کے پھر سیدھے ہو گئے۔ ابراہیم تجھے پتا ہے کہ یہ لوگ نہیں بولتے، یہ بت نہیں بولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب ان سے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، او پاگلو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، تم ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ کوئی ان کو توڑے تو بچا سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، تم ان کی پوجا کر رہے ہو۔ اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہے مجھے تمہارے اوپر اور تف ہے مجھے تمہارے خداؤں کے اوپر۔ اف لکم، اف کو اردو میں ہم نے تف کر دیا، افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان خداؤں پر جن میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے حملے سے بچا سکے، وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ جن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکیں، وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ افلا تاقلون، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ قالو، اب عقلی طور پر دلیل تو تھی نہیں، جواب تو کوئی تھا نہیں ان کے پاس، کیا کہا؟ قالو حرقوہ، ارے اسے آگ لگاؤ، اسے جلا دو اس کو، جیسے ہجوم میں نعرے لگ جاتے ہیں، پکڑو اس کو، پکڑو اس کو، جلاؤ اس کو، آگ لگاؤ اس کو۔ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ہمارے خداؤں کو مارنے والا ہے یہ، اس کو آگ لگاؤ، خداؤں کو اونچا کرو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہے تو یہ کرو۔ اب پھر آپ سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے پھر آگ جلانے کے لیے اسپیشل پلان کیا، کہ معمولی یہ نہیں کہ بس آج کل ہمارے یہاں ہو گیا نا، اللہ معاف فرمائے، ایسے کئی واقعات آپ نے دیکھے کہ ہجوم نے کسی پہ تیل چھڑک دیا، آگ لگا دی، تیلی لگا دی، یہ ہماری آج کے زمانے کی چیزیں ہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے کہا لکڑیاں کٹھی کرو، بہت بڑا الاؤ روشن کرو، اور لوگوں کو اپنے ان جھوٹے خداؤں اور بتوں سے اتنا پیار تھا کہ لوگ ثواب سمجھ کے لکڑیاں کٹھی کر رہے تھے کہ اپنے خداؤں کے دشمن کو جلانا ہے۔ لوگ نظریں مان رہے تھے، میرا یہ کام ہو جائے گا، میں گٹھا لے کے آؤں گا، میں فلاں لے کر آؤں گا، پوری قوم لگ گئی لکڑیاں اکٹھی کرنے پر، اور بہت بڑا الاؤ روشن کر دیا، آگ لگا دی۔ اب وہ اتنی آگ تھی، جب بڑی آگ ہو تو آپ آگ کے قریب نہیں جا سکتے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے ڈالیں کیسے؟ وہ خود تھوڑی چل کے اندر چلے جائیں گے۔ تب انہوں نے جھولا بنایا کہ بڑا سارا جھولا بناؤ، اس جھولے میں بٹھا کے آگے بھیجو، پیچھے سے رسی کاٹو تاکہ یہ آگ میں جا کے گر جائے۔ یہ انہوں نے پوری ترکیب اور پورا پلان کیا، اور بہت بڑی آگ کو روشن کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر انہوں نے آگ کے اندر ڈال دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قلنا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، انہوں نے تدبیر کی کہ بہت بڑی آگ ہے، ابراہیم بچ نہیں سکے گا، یہ تو آگ منٹ کے اندر جلا کے راکھ کر دے گی۔ اللہ فرماتا ہے یہ تدبیر انہوں نے کی، یہ ترکیب انہوں نے لڑائی، ہم نے آگ کو حکم دے دیا، اے آگ بے شک تیرا کام جلانا ہے، تو ہر شے کو جلا دیتی ہے، مگر آج میرا حکم ہے کہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے، اپنی تاثیر کو ختم کر دے، میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا تو۔ قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، سلامتی والی ہو جا جو طبیعت کو ٹھیک لگے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان کی قوم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنے کے پروگرام بنائے تھے، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کی چالوں کو ناکام بنا کے رکھ دیا۔
اکیلا ابراہیم تھا مگر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی. یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے لیے چھری سے کیا کہا گیا تھا کہ چھری تیرا کام کاٹنا ہے مگر آج نہیں کاٹنا تم نے. یہ وہ گھرانے ہیں کہ اللہ ان کے لیے قانون فطرت کو بدل دیتا ہے, نظام کو چینج کر دیتا ہے. ہاتھی ندی وقار آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آنے والے جمعہ میں ہوگی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت ابراہیمی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے حق پر قائم رہنے اور حق کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.